दाइमतम बिदवाम मुल्किल्लाह। उड़ते परिंदे सुबह सुबह लेके हर एक गुल की बू, कर रहे थे यूं गुफ्तगू बलगल ओला बेकमाल ही। रोशनी से भरी थी फ़ज़ा जहाँ तक भी उठी थी निगाह, आ रही थी यूं सदा कशफत दुजा बेजमाल ही। बुलबुलें भी शौक़ में डाले हुए गुलतौक में, कहती थी अपने ज़ौक़ में हसनत जमी ओ खिसाल ही। चिड़ियों की सुन के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उस पे यूँ कहे सल्लु अलैहि व आलिही। अता फरमाए और अल्लाह जल्ला शानहू उनके लवाहिकीन को सब्र जमील पर अजर जज़ील नसीब फरमाए। यकीनन हर दिल रंजूर है और हर आँख अश्कबार थी और हर कलेजा दहक रहा था इस मंज़र को देखकर, जो मंज़र न सिर्फ मौज़ा आज़म हाउस के लोगों ने देखा बल्कि अतराफ़ में फैले हुए कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। क्योंकि ये सदमा कोई आम सदमा नहीं है, बहुत बड़ा सदमा है। मेरा लख्त जिगर यूं काट कर फेंक दिया जाता ना, तो कोई मुझसे आकर पूछता कि मेरे मुंह से क्या गुफ्तगू निकलती है। मेरे लख्त जिगर को यूं मार कर पानी के अंदर फेंक दिया जाता और 24 घंटे तक वो लावारिस पड़ा रहता, तो मेरे ऊपर क्या गुजरती वो मैं बता सकता था और कोई नहीं बता सकता। तो जिनके कलेजे अब फट चुके हैं, आप लाख उनको जाकर तसल्लियां दे लें, करने वाले आकर माफी मांग लें, लेकिन जो कछोचे उनके जिगर पर लगे हैं ना, उनका मदावा आपकी माफियों से भी नहीं हो सकता। ये बात ज़हन में रखिएगा, माफियों से भी नहीं हो सकता। जो उनके इस वक्त जिगर पर जो जख्म लग चुके हैं, अल्लाह पाक इनको सब्र जमील पर अजर जज़ील नसीब फरमाए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वाला नबलुवन्नकुम। अब वो जो वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं इन बच्चों के, वो सुने इन बातों को। अल्लाह फरमाता है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात। कहा कि हम ज़रूर तुम्हें कुछ डर से, कुछ भूख से, कुछ मालों की कमी से, कुछ फलों की कमी से और कुछ जानों की कमी से आजमाएंगे। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने पहले फरमा दिया कि हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी आजमाइश करेंगे। किन किन चीजों से आजमाइश? मालिक ने पहले ही पूरा पेपर आउट कर दिया। सारे सवाल जितने भी थे सारे के सारे सवाल आउट कर दिए, पहले ही सवालात दे दिए गए कि तैयारी कर लो। बाद में ये ना कहना कि मौला हमें तो सवालात का ही पता नहीं। कहा तुम्हें सवालात भी दे रहा हूं। मौला कौन से सवालात? कहा कि हम तुम्हारे ऊपर डर मुसल्लत करेंगे, अपना डर देखेंगे कि तुम हमारे खौफ से डरते हो कि नहीं डरते। कि तुम्हें दुनियादारों का तो खौफ है, फलाना MNA, फलाना MPA, फलाना चौधरी, फलाना मलक, फलाना खान, फलाना कुरैशी, ताकि हम देखें। अच्छा जी, आप मुझे जानते हैं, मेरी गुफ्तगू बिल्कुल इसी तरह की होती है। बंदे 2 हों या 100 हों, हम अपना मेयार नहीं बदलते। कई लोग मुझे आकर कहते भी हैं कारी साहब तुसी बड़ी तिखियां गल्लां कर दो। मैंने कहा जी करनी पड़ती है, मजबूरी है। कहते हैं ना अपने भी खफा मुझसे हैं तो बेगाने भी ना खुश, कि जहरे हलाल को कभी कह ना सका कन, कहते हैं कि बिक जाएगा जनो जर पर, वो क्या बिके जो पड़ा हो दहलीज़े मुस्तफ़ा पर। और मैंने अपनी माँ से वादा किया हुआ है, मैंने अपने वालिद से वादा किया हुआ है कि जब तक कारी ताहिर की सांस की एक रमक भी बाकी होगी ना, इसकी जबान से हक तो निकलेगा ना, हक नहीं बोलेगा। सर कटता है तो कट जाए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बबांगे बोल कहता हूँ, मैं ना तो किसी चौधरी से डरता हूँ, ना किसी खान से, ना मलक से, ना कुरैशी से। हाँ जी, मुझे सारे सुनते रहते हैं। मैं वो बंदा हूँ जो स्ट्रेट बात करता हूँ। किसी को तकलीफ हो तो वो खड़ा होकर अपना दुख बयान कर सकता है, लेकिन मेरी गुफ्तगू इसी तरह की होती है। मुझे जिस तरह धीमा लहजा आता है तो ऐसे मौकों पे मुझे सख्त लहजा भी आता है। ये हमारा हक है, हक बात को बयान करना। ये हमारा हक है, हम हक बात को उस लहजे में बयान करेंगे। जहां पर मेरे हुजूर ने मुस्कुराकर तबलीग की, वहां मुस्कुराकर तबलीग करने की जरूरत थी। और जहां पर तलवार की जरूरत थी, मेरे मुस्तफा तलवार लेकर भी खड़े हुए। मेरे हुजूर ने गज़वात लड़े, खुद मेरे हुजूर ने कई काफिरों को वासिल जहन्नम अपनी तलवार से। मेरे हुजूर हक के लिए अपने रिश्तेदारों के सामने भी सीना चौड़ा करके खड़े हो गए थे, हक लड़े। तो मेरी गुफ्तगू का मिजाज नहीं।
آج ہم لوگ بڑے بڑے لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، خانوں سے، چودھریوں سے، MNA جی، MP ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو صرف ایک ذات سے ڈرے، وہ ذات خدا کی ہے، اس کے علاوہ کبھی کسی کا۔ خدا کی قسم، جو رب سے ڈرتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ پھر سب سے ڈرتا ہے۔ رب سے ڈرنے والے بنے، رب سے ڈریں، رب سے، جس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جس کے آگے جا کر حساب دینا ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا، وہ مالک پوچھے گا، اس سے ڈرے تو اللہ ہم پر خوف اپنا مسلط کرے گا، دیکھے گا کہ یہ بندہ میرے خوف سے ڈرتا ہے یا کسی اور کے خوف سے ڈرتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا میں تمہیں بھوک کے ذریعے بھی آزماؤں گا، بھوک کے ذریعے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صاحب کی تفسیر میں لکھا، اس بھوک سے مراد روزہ ہے، اللہ تم پر روزے فرض کرے گا، روزے فرض کر کے ایک بھوک ہے، اللہ تمہیں بتائے گا کہ اب بتاؤ بندہ بھوک میری خاطر برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر بندہ اس سوال کے جواب میں کامیاب ہو گیا، اس نے روزے رکھ لیے، بھوک برداشت کر لی، تو اللہ کے ہاں وہ سرخرو پائے گا، سرخرو ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی، مالوں کی کمی سے بھی وہ آزمائے گا، مالوں کی کمی۔ امام شافعی نے لکھا اس سے مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ۔ آج ہم مال پہ چمٹے بیٹھے نا، زمینوں کا عشر بھی نہیں دیتے۔ میں کئی بندوں کو جانتا ہوں، میں ان کے پاس جاتا ہوں نا عشر لینے، وہ صحیح کاری صاحب اٹھے یہ ٹائم سے دانے کٹھے ہیں نا، وہ بال آئے نا من چھوڑے نا، دے دیتے عشر۔ یہ عشر ہوتا ہے، یہ عشر ہوتا ہے، مجھے بتائیں عشر اس کو نہیں کہتے۔ ہمارے علاقوں میں جن علاقوں کے اندر پانی خرید کر لگایا جاتا ہے، میں مسئلہ بتا دوں، جن علاقوں میں پانی خرید کر فصلوں کو لگایا جاتا ہے، اور اگر سال کا اکثر حصہ خرید کر لگایا گیا، ایک فصل ہے، ایک فصل کے اندر اگر 5 پانی لگے ہیں اور اس میں 3 پانی اگر خرید کر لگائے ہیں، تو تب آپ 20واں حصہ عشر دیں گے، 20 من میں 1 من دیں گے۔ وہ جو چیز بھی آپ نے بیجی ہے، وہ چاہے گھاس ہی کیوں نہیں آپ نے بیجا، اگر 5 پانی ایک فصل کو لگے، اس میں سے 3 پانی آپ نے خرید کر لگائے ہیں، تو آپ پھر 20واں حصہ دیں گے۔ اور اگر اس فصل کے اندر آپ نے 2 پانی خرید کر لگائے ہیں اور 3 پانی آپ کو مفت ملے ہیں، تو تب آپ اس کا 10واں حصہ عشر میں دیں گے، یعنی 10 من میں 1 من دیں گے۔ بتائیں، میں ابھی ادھر یہاں پر بیٹھے سوائے 2-4 کے میں جانتا ہوں جو پورا عشر نکالتے ہیں، مگر نہ ہاتھ کھڑے کرائیں نا، زمیندار بیٹھے ہیں، کئی ہیں جو عشر دیتے ہی نہیں۔ او بھائی نکالیں تو صحیح، آپ رشتہ داروں کو دے دیں جو غریب مستحق ہے، زکوٰۃ کے مستحق، ان کو دے دیں، نکالیں، غربا کو آپ آ کر تقسیم کر دیں، دیں صحیح، نکالیں صحیح، آپ عشر تو نکالیں۔ ہمارا کام آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ اپنی فصلوں کا عشر نکالیں، اپنی زمینوں کی زکوٰۃ نکالیں، اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر لوگ بھوکے ننگے رہ جائیں گے نا، یہ امیر لوگوں کی وجہ سے رہیں گے۔ قیامت کے دن یہ امیر لوگوں کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے مولا یہ وہ لوگ ہیں جن پر تو نے ہمارا رزق رکھا تھا، لیکن یہ ہمارا رزق نہیں نکالتے تھے، کیونکہ ان کا رزق زکوٰۃ کا مال ہے، صدقات ہے جو ان کو دینے چاہیے، لیکن نہیں دیتے۔ اللہ یہ مال دے کر آزماتا ہے، ہم سانپ کی طرح اوپر چمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہم نے تو نہیں دینا اس میں سے۔ وہ خدا کے بندو، یہ جتنی بھی زمینوں کے مالک یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے مال جان کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات بتائیے گا یار، یہ جو مال آپ کے پاس ہے، یہ جب آپ کے باپ دادا یہاں دنیا سے چھوڑ کر گئے، اس کے جانے کے بعد بتائیں یہ مال 1 انچ بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ گیا ہے؟ نہیں گیا، نہیں جائے گا بھی نہیں، مان لیں نہیں جائے گا۔ آپ چلے جائیں گے، وارثین بدلیں گے، لیکن جگہ نہیں بدلنے والے، جگہ نہیں بدلنے والے۔ تو اس کو اچھے کاموں کے اندر خرچ کر دیں، بیٹا آپ بیٹھ جائیں، بٹھا دیں گے تو اچھے کاموں کے اندر ان کو خرچ کریں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ وہ مالک مال دے کر آزمائے گا کہ بندہ اس مال میں سے جو میرا حصہ ہے وہ بھی نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا۔ اور چوتھی چیز، اللہ رب العالمین کچھ جانوں کی کمی سے بھی آزمائے گا، انسان پر آزمائشیں مبتلا کرے گا، ان کی جان آئے گی چلی جائے گی، ملنے پر خوش ہوتے ہیں، جانے پر غم زدہ ہوتے ہیں، تو اللہ آزمائے گا جانوں کی کمی سے بھی۔ اور فرمایا پھلوں کی کمی سے بھی میں تمہیں آزماؤں گا۔ اب یہ بات جو ہے نا بچوں کے والدین سنیں کہ پھلوں کی کمی سے بھی میں تمہیں آزماؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان پھلوں سے مراد اولاد ہے،
ان پھلوں سے مراد کیا ہے جی؟ آپ توجہ میری طرف رکھیں. ان پھلوں سے مراد کیا ہے؟ اولاد ہے. اولاد اللہ اولاد دے گا پھر لے کر آزمائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری حدیث پاک نقل کی. فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، جب فرشتہ بچے کی روح قبض کر کے جاتا ہے، بچے کی روح قبض کر کے جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو تو پتہ ہے نا، کیونکہ امر الہی سے ہی تو آیا تھا روح قبض کرنے. تو اللہ اس فرشتے سے پوچھتا ہے، اے فرشتے تو نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی ہے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے جی مولا میں نے تیرے بندے کے بچے کی روح قبض کی ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو نے اس کے دل کا پھل لے لیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، تو نے اس کے دل کا پھل لے لیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مولا میں نے اس کے دل کا پھل لے لیا ہے. اللہ فرماتا ہے بتا فرشتے جب تو نے میرے بندے کے دل کا پھل لیا تھا تو اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ تو فرشتہ کہتا ہے مولا اس نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث کے الفاظ ہیں، کہا کہ مولا اس نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے فرشتے پھر اس بات کا گواہ ہو جا اور جا کر جنت کے اندر ایک محل تیار کر. جا اور جا کر جنت کے اندر ایک محل تیار کر. جس طرح میرے بندے نے اپنے دل کا پھل کھونے پر میری حمد بیان کی ہے تو اس محل کا نام بھی بیت الحمد رکھ دے. اللہ یہ صبر کا مقام ہے، یہ صبر کا مقام ہے، یہ صبر کا انعام ہے جو اللہ دے کہ اگر بندہ صبر کر لیتا ہے اور مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو جنت میں بیت الحمد کا محل عطا فرمائے، کیونکہ اس نے مصیبت پر اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی. اور فرمایا وبشر الصابرین، ہمارے امتحان میں جو کامیاب ہونے والے ہیں محبوب ان کو خوشخبری دے دیجئے، ان کو خوشخبری دے دیجئے جو ہماری آزمائش میں کامیاب ہونے والے ہیں، جو ہم نے سوالات دیے ان کے اندر جو کامیاب ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں، ہمارے مال پر قبضہ نہیں کرتے، ہمارے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان پر کوئی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرتے ہیں، تو محبوب ان لوگوں کو پھر خوشخبری عطا کر دے. خوشخبری کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں الصبر کنز من کنوز الجنہ. فرمایا صبر جو ہے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ جل شانہ صبر کرنے والے کو ہی عطا فرمائے گا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صابر اور شاکر دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. میرے حضور کی امت میں امام حسین شہید کربلا جیسا نہ کوئی دنیا میں صابر آیا ہے، نہ شاکر آیا ہے، نہ آئے گا. جو صبر اور شکر کی داستان میرے امام حسین نے کربلا کی تپتی ریت پر رقم کی ہے، دنیا مٹ سکتی ہے لیکن وہ داستان نہیں مٹ سکتی. وہ داستان رقم کی امام علی مقام اپنے 72 تن قربان کر کے بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے. کون کہتا ہے یہ تو اہم مولوی نے ڈھونگ بنایا ہو، امام حسین پانی کو ترستے رہے. تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا. وہ کسی نے کہا تھا نا، ادیب رائے پوری نے بڑی پیاری بات لکھی تھی. انہوں نے کہا تھا ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. کہا خود پانی ترستا رہا کہ میں لبے حسین کو چھو تو لوں. پانی تمنا کرتا رہا مولا ایک مرتبہ لبے حسین سے تو لگا دے، کہ یہ وہ وقت ہے تیرے بندے، تیرے صابر بندے کے صبر کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے. اللہ اگر اس وقت میں میں امام حسین کے لبوں سے لگ گیا تو مجھے پانی کا بھی بیڑا پار ہو جائے. یہ تو پانی تمنا کرتا رہا، لب سے لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. پانی ترستا رہا کہ میں لگ جاؤں. پتہ ہے میرے امام حسین نے اپنی مستورات کو کہا کہ ننھے علی اصغر کو، مار صاحب ننھا علی اصغر تھا 6 ماہ کا،
کہا ننھے علی اصغر کو نا زمین پر نہیں لیٹنے دینا. اپنی مستورات سے کہا تھا امام علی مقام. انہوں نے پوچھا تھا کیوں؟ امام حسین اگلی بات جانتے تھے. کہا کہ اگر میرے ننھے علی اصغر کو لٹا دیا گیا نا تپتی ریت پر بھی، میرے ننھے علی اصغر نے اگر ایڑی رگڑ دی جس طرح حضرت اسماعیل کی ایڑی رگنے سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے، یہاں بھی پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. کہا کہ اگر پانی کے چشمے جاری ہو گئے تو پھر حسین ابن علی امتحان کیسے دے گا؟ بات پانی کی نہیں تھی، بات رضائے الہی کی تھی. بادل آئے تھے، بادلوں کا فرشتہ آیا تھا امام علی مقام کی بارگاہ میں. حدیثوں میں ہے، کتابوں میں لکھا ہے، بادلوں کا فرشتہ آیا. یا امام حکم کریں بادل بھر کے لاؤں، ابھی برسا دوں آپ کے اوپر؟ میرے امام نے کہا نہیں، میں رب کی رضا پہ راضی ہوں. ننھے علی اصغر کو بس یوں ہی پیش کیا، وہ تو رب کا امتحان تھا نا، یوں پیش کیا. ظالموں نے پانی کی بجائے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں تیر مار دیا. تیر مارا اور لہو سے نہاتے ہوئے امام علی اصغر کو واپس خیمے میں رکھا گیا. اتنا بڑا صابر و شاکر کیا دنیا میں آیا ہے کوئی؟ نہیں آیا، نہ ہی آئے گا. اس قدر صبر اور شکر سے کام لیا میرے امام علی مقام. اور دیکھیے پھر صبر کیا. یزید نے صبر نہ کیا، یزید مٹ گیا. میرے امام علی یزیدی تو کافی سارے باقی بچے، سارے کے سارے یزیدی بچ گئے تھے، سوائے وہ جو امام علی مقام حسین ابن علی حیدر کرار کی جو تلوار ذوالفقار تھی، اس کی زد میں جتنے بھی آئے سارے واصل جہنم ہوئے. کثیر تعداد میں یزیدی بچ گئے. لیکن آج ایک بھی یزیدی نظر آتا ہے دنیا میں؟ حسین ابن علی کا صرف ایک لخت جگر امام سجاد امام زین العابدین بچے تھے، صرف ایک لخت جگر بچا. اس ایک لخت جگر کو اللہ نے صبر کا وسیلہ دیا. دنیا کے کونے کونے کے اندر نسل امام حسین نظر آتی ہے، سیدہ فاطمہ کی اولاد نظر آتی ہے. دنیا کے کونے کونے کے اندر امام علی مقام کی اولاد نظر آتی ہے. یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا. صبر بڑی چیز ہے، صبر کیا کریں جب بھی کوئی مصیبت آئے. اور لکھا ہے حدیث پاک کے اندر، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اسے تکلیفوں کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے. کس کے اندر مبتلا کرتا ہے؟ تکلیفوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. ان پر ابھی حال ہی میں ایک تکلیف آئی تھی ان لوگوں پر. ان کا ایک جوان بیٹا گاڑی کے نیچے آ کر، ادھر ہی کا تھا نا، جوان بیٹا گاڑی کے نیچے آ کر دنیا سے چلا گیا تھا. ابھی یہ مصیبت بھی ان کے خاندان والوں پر آئی، اس سے پہلے بھی آئی کئی مصیبتیں. یقیناً یہ تکالیف ہیں، اور اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیفیں عطا فرماتا ہے. اور جو بندہ تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے فرمایا کہ جب صابر لوگوں کو، جن لوگوں نے تکلیفوں پر صبر کیا ہوگا نا، ان کو قیامت کے روز جب اللہ اجر عطا فرمائے گا نا، اجر اتنا بڑا اجر ہوگا، اتنے انعامات ہوں گے. تو جو لوگ دنیا کے اندر آرام اور سکون سے رہے ہوں گے، ان پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہوگی، تو جب وہ مصیبت زدوں کا انعام دیکھیں گے تو وہ وہیں پر تمنا کریں گے. حدیث پاک میں ہے وہ وہیں پر تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں دنیا میں مصیبت دی جاتی اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کہ اتنی بڑی ہمیں مصیبت دی جاتی کہ ہمارے کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی، ہم بھی تب صبر کرتے. اللہ ہمیں بھی یہ مقام عطا فرمائے. یہ صبر کا مقام ہے. یہ